बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर साफ़ी ताज मोहम्मद जान साहब। आज हम जिन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे उनमें पहला जो हमारा मौजू है वो इंडिया के साथ तिजारती ताल्लुकात की बहाली। दूसरा जो हमारा मौजू है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के ख़त पर फौरी और शदीद रद्द अमल के बावजूद वकला तंजीमें माठी क्यों पड़ गई। और तीसरा जो हमारा मौजू है अमेरिकी सदर की जानब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को लिखा गया ख़त, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुँच सकता है। और चौथा जो हमारा मौजू है वो है 1 अप्रैल से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने मेज़बान से। और पाँचवा जो हमारा मौजू है वो है असद कैसर की जानब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा दिया गया है कि वो वफाक के साथ रवाबत ख़त्म कर दें। और जो हमारा आखिरी मौजू है वो साफ़ सुथरा पंजाब का कल आखिरी रोज़ है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे अपने जो हमारे मौजू हैं वो है इंडिया के साथ जो है तिजारती तल्लुकात की बहाली। इस पर जो है हम अपने जो मेज़बान हैं इनसे पूछेंगे कि ये इसहाक डार साहब ने जो है इसकी ख्वाहिश का इज़हार किया था बरतानिया में कि इंडिया के साथ जो है वो तिजारत की जो तल्लुकात हैं वो बहाल होने चाहिए। आज ताज साहब इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि आया कि पाकिस्तान और इंडिया के जो तिजारती तल्लुकात हैं बहाल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी चौधरी साहब, पहले तो आपका शुक्रिया। मैं ये तो कहने की पोजीशन में नहीं हूँ कि होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इस हवाले से जो ना हुकूमत क्या कर रही है और क्या होने जा रहा है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल इंडिया के साथ जो ना तजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए कोशिशें हो रही हैं। आपको पता है जब मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने जो ना उसकी खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया था तो इमरान ख़ान ने जो ना उस वक्त उनकी हुकूमत थी, उन्होंने फौरी तौर पे पाबंदी लगा दी थी और हर किस्म की तजारत जो है वो भी बंद कर दी थी इंडिया के साथ। तो अब जो है ना जैसा कि आपको पता है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसका एक बड़ा वाज़ेह पोर्शन जो है उसका झुकाव है इंडिया की तरफ। अब उसमें हम पाकिस्तान के मफादात की बात नहीं करते, हम सिर्फ इतना जो ना कहेंगे कि इंडिया की जानिब उनका झुकाव है। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया के साथ इंडिया की कुछ बड़ी कंपनियां जो हैं उनके साथ जो ना कुछ कारोबारी ताल्लुकात भी हैं मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के। बहरहाल बात हो रही थी इंडिया के साथ तजारत की। चौधरी साहब, ख़बर है, मैं आपको एक ख़बर दे रहा हूँ, ये बड़ी ख़बर है कि हुकूमत और हुकूमत के साथ साथ हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो भी इस बात पर राज़ी हो चुके हैं कि इंडिया के साथ जो है ना तिजारती ताल्लुकात बहाल किए जाएँ और इंडिया के साथ तजारत की जाए। अब इस हवाले से जो ना स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और इंडिया के साथ मुज़ाकरात जो ना उनके लिए भी कोशिशें जारी हैं। दूसरी तरफ मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान की तरफ से तो ये कोशिशें हो रही हैं कि इंडिया के साथ जो है ना तिजारती ताल्लुकात बहाल हो जाएं, लेकिन इंडिया के जो हुक्मरान हैं वो जो उनका मौक़िफ़ जो है ना बड़ा सख्त है। ये एक शंकर, मुझे पूरा उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हमें पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा था जी कि ये दहशत गर्द मुल्क है, हम इसके साथ कोई ताल्लुक़ जो ना ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे। तो बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है। और पाकिस्तान की तरफ से जैसा कि मैंने आपको बताया हुकूमत और हमारी एस्टेब्लिशमेंट दोनों जो है एक पेज पर हैं और इंडिया के साथ तजारती ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं और इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। इस हवाले से इंडिया में जो हमारा सफारत खाना है उसने भी अपना काम शुरू कर दिया है और आइंदा जो चंद दिन है, हफ्ता 10 दिन है या बहुत ज़्यादा हुआ तो एक महीने के अंदर आप जो ना एक बड़ी ब्रेक थ्रू की खबर सुनेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया बाहमी तजारत जो ना उस पर राज़ी हो चुके हैं। ताज साहब, आपने माशाल्लाह जो है ना मैं समझता हूँ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ना वो हमारे नाज़रीन को दी है कि आपने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज के ऊपर है और उन्होंने ये मुश्तरका जो है फ़ैसला किया है कि इंडिया के साथ जो है ना हमारे तिजारती तल्लुकात न सिर्फ बहाल होने चाहिए बल्कि उसके साथ दोस्ताना तल्लुकात भी होने चाहिए। आपको जैसा कि मालूम है कि इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है और हम समझते हैं कि पड़ोसी ममालिक जितने भी हमारे हैं, चाहे ईरान है चाहे अफगानिस्तान, इन तमाम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं न सिर्फ दोस्ताना होने चाहिए बरादराना ताल्लुकात होने चाहिए। और इंडिया भी जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है और मैं समझता हूँ कि अगर तजारती ताल्लुकात की बहाली का जो अंदिया दिया जा रहा है तो इसको अगर इसके ऊपर अमली कार्रवाई होती है तो बड़ा ये खुशांद है। आप नहीं बिल्कुल देखें ना, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। पड़ोसियों के साथ एहसासात, जज्बात और ताल्लुकात जो ना
وہ بدلنے ہوتے ہیں، اور یہی کچھ ہونے جا رہا ہے. جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تجارتی تعلقات بحال ہوتے ہیں تو یہ بڑا خوش آمد جو ہے نا فیصلہ ہوگا. اچھا طاہر صاحب، دوسرا جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے خط کے اوپر فوری طور پر اور شدید رد عمل کے باوجود وکلاء تنظیمیں ماٹھی پڑ گئی ہیں. انہوں نے کہا تھا ہم جو ہے وہ کوئی تحریک شروع کریں گے اور اس تحریک کو جو ہے عدلیہ بچاؤ تحریک کا نام دیا جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس پر کوئی جو ہے نا وکلاء تنظیموں کی طرف سے کوئی مؤثر نمائندگی جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آئی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں چوہدری صاحب. ایک تو جو نا پاکستان یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور چاروں صوبوں کی بار جو ہیں وہ، اور اس کے علاوہ بھی جتنی تنظیمیں ہیں وکلاء کی، ان سب نے جو نا فوری رد عمل دیا تھا، اور فوری طور پہ انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم عدلیہ کی آزادی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور اس کے لیے بڑی تحریک چلائیں گے. ان کو اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی فوری طور پر جو نا حمایت جو ملی. پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم جو ہے نا وکیلوں کا بھرپور ساتھ دیں گے، بلکہ انہوں نے اپنی ایک الگ سے جو نا کہا تھا جی کہ ہم جو نا اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے، بلکہ پوری جو نا اس پر کوشش کریں گے کہ جو تحفظات ہیں عدلیہ کے ان فاضل جج صاحبان کے وہ تحفظات دور کیے جائیں، ان کو سنا جائے. اور یہ وکیلوں آپ نے کہا جی کہ ایک دم اور فوری رد عمل دیا اور اس کے بعد ماٹھی نہیں پڑ گئی. ایک تو جو سب رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، آخری عشرہ کل سے شروع ہونے والا ہے. پھر دوسرا ایک جو نا بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وزیر قانون، ان کے بڑے گہرے رابطے ہیں وکلاء تنظیموں کے ساتھ، وکیلوں کے ساتھ. اور پچھلے چند دنوں کے دوران جو نا ہفتہ 10 دن پہلے سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی جو 2-4 دن پہلے سے وہ جتنی بھی تنظیمیں وکیلوں کی بار ایسوسی ایشنز ہیں ان کو بڑے بھاری فنڈز دے رہے ہیں. تو یہ فنڈز وصول کیے جا رہے ہیں وکلاء تنظیموں کی جانب سے، کچھ اس کا بھی اثر ہے. اور لیکن اس میں بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ان فنڈز کو لے کے جو نا ماٹھی ہو کے بیٹھ جائیں گے، جیسا آپ نے کہا جی ماٹھی ہو گئی ہے. اور وکلاء میں بھی اس وقت جو نا ایک گروپنگ کا عمل جو نا وہ شروع ہو چکا ہے. حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان کو کسی طرح جو نا ایسی کسی تحریک سے دور رکھا جائے. جو جسٹس افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے لیے ایک تحریک آپ کو پتہ ہے لاہور سے شروع ہوئی تھی اور بالآخر وہ جو نا حکومت کو لے کے ڈوب گئی تھی. تو اس طرح کے مناظر جو نا یہ حکومت بھی دیکھ رہی ہے. یہ ویسے بھی ریت کی کچی دیواروں پہ کھڑی ہے، تو حکومت کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح وکلاء کو جو نا اس سے دور رکھے. تو اس کی بنیادی جو وجوہات تھیں 2 بڑی، وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ عید کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، JUI یہ جب باہر نکلیں گے سڑکوں پہ، تو ظاہر ہے ان کے جب احتجاج کریں گے جہاں پہ وہ الیکشن میں دھاندلی کا معاملہ لے کے سامنے آئیں گے کہ بھئی اس کو جو نا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، وہیں پہ وہ یہ 6 فاضل جج صاحبان جو ہیں ان کا یہ جو لیٹر ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے اس کو بھی سامنے لے کے آئیں گے. اس میں پھر آٹومیٹیکلی جو نا وکیل اس میں شامل ہو جائیں گے. طاہر صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اگر وکلاء تنظیمیں جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور کل سے آخری عشرہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس رمضان المبارک مہینے کے مقدس مہینے کے اندر جو ہے نا یہ جو طریقے ہیں وہ جو ہے اتنی زور نہیں پکڑ سکتی، اور عید کے بعد آپ نے اس کا اندیا دیا ہے کہ عید کے بعد یہ تنظیمیں جو ہے زور پکڑیں. لیکن آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس میں جو یہ جو جج صاحبان کا معاملہ ہے اس پر ایک کمیشن بھی تشکیل جو ہے وہ دینے کی امکان ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے اجلاس میں جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے PM صاحب کی صدارت میں، اس میں ایک کمیشن تشکیل دے دیا جائے گا، اور اس میں ہو سکتا ہے ناصر الملک جو ہیں وہ اس کمیشن کے سربراہ مقرر ہوں. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کمیشن بن جاتا ہے تو اس کمیشن جو ہے وہ اس تمام معاملے کی تحقیقات کرے گا، بجائے اس کے کہ ہم وکلاء تنظیمیں جو سڑکوں پہ آپ احتجاج کریں، ہم اس کمیشن کی رپورٹ کو وہ دیکھ لیں. نہیں چوہدری صاحب، یہ کمیشن جو ہے نا آپ کو پتہ ہے پاکستان کی پوری تاریخ میں جتنے بھی اس طرح کے کوئی حادثات ہوئے، واقعات ہوئے، اور ان پر جو نا کمیشن بنتے رہے ہیں. ان کمیشنز کی جو نا بننے کے بعد معاملہ جو نا کمیشن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے ویلاگ میں بھی کہا تھا کل کہ جسے چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں مٹی پاؤ، تو یہ مٹی پاؤ والی بات ہے. کمیشن جو ہے نا اب وہ جو انہوں نے خط لکھا تھا 6 فاضل جج صاحبان جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے نا اس کو، اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ڈومین ہی نہیں ہے اس کی جوڈیشل کمیشن کی، یا انہوں نے غلط جگہ پہ ایڈریس کیا ہے.
چوہدری صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک جج اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہے کہ میں یہ جو نا ڈسپنسیشن جو ہے انصاف کی وہ صحیح طرح نہیں کر رہا ہوں. سرٹن اس کی وجوہات ہیں فار سرٹن ریزنس جو بھی وجوہات ہیں, لیکن وہ پیش کر رہا ہے کہ میں یہ جو نا انصاف کی ڈسپنسیشن نہیں ہو رہی ہے, میں انصاف کے تقاضے جو ہے نا وہ مجھ سے پورے نہیں ہو رہے. تو اس کو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہی تو متعلقہ فورم ہے کہ وہاں پہ بلا کے اس کا احتساب کیا جائے, اس کی پکڑ کی جائے. ہاں بھائی یہ آپ جو ہے نا انصاف کے مطابق فیصلے کیوں نہیں دے رہے, قانون کے مطابق فیصلے آپ سے سرزد کیوں نہیں ہو رہے, کیا وجہ ہے. تو وہ بالکل انہوں نے درست جگہ پہ کیا ہے. باقی کمیشن کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ کمیشن جو بنے گا اور جو اقدامات اس پہ جو حکومت اٹھا رہی ہے وہ کوئی نتیجہ خیز ہوں گے. پھر یہ بھی ایک بڑی مذاق خیز بات ہے چوہدری صاحب کہ 6 سٹنگ جج ہیں, وہ اس وقت سرونگ جج ہیں ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جنہوں نے یہ خط لکھا ہے. ان کی جو احتساب ہے یا ان سے سوال جواب جو ہے وہ لوگ کریں گے جو ریٹائرڈ ہیں یا ریٹائرڈ جج ہے وہ کریں گے. یہ ایک بڑی مذاق خیز بات ہے. یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ بڑی مذاق خیز بات ہے. لیکن سر گزارش یہ ہے کہ یہ جو جج صاحبان ہائی کورٹ کے ہیں 6 جج صاحبان, اور انہوں نے جو ٹائمنگ جو ایڈجسٹ کی ہے, جو ٹائمنگ طے کی ہے, وہ یہ جو واقعات ان کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو تھریٹ بھی ہوتا رہا ہے, ان کی فیملیز کو بھی جو ہے نا اٹھایا گیا ہے اور ان پر ہر طرح کا دباؤ بھی تھا. تو یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. یہ عمر عطا بندیال صاحب جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہے, یہ معاملات اس وقت چل رہے تھے. یہ معاملہ اس وقت کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ جو صاحب یہ شروع میں جو نا اگر اس کو کر دیا جاتا نا, اس معاملے کو سالو کر دیا جاتا تو یہ نوبت ہی نہیں آنی تھی. اب یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ایک آدھ کوئی جج ہوتا تھا یا 2 ہوتے تھے جج صاحبان, ان پر دباؤ ڈالا جاتا تھا. اب تو پوری کی پوری جوڈیشری جو ہے اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے بقول یہ جو خط لکھا گیا 6 جج صاحبان کی طرف سے, اس کے جو مدرجات ہیں اس کے مطابق, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اس خط میں درج ہے. تو یہ جو نا وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہمارے جو برداشت سے جو نا باہر ہو چکا ہے, اب یہ معاملہ ہم مزید جو نا سہ نہیں سکتے, تو اس کا جو نا کوئی تدارک کیا جائے. لیکن تدارک کرنے کے لیے جی طاہر صاحب, لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا, آپ ماشاءاللہ بڑے جاندیدہ صحافی ہیں, شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا. تو اس وقت کوئی انکوائری بورڈ تشکیل نہیں دیا گیا تھا, بلکہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو وکلا تنظیمیں جو ہیں یا جج صاحبان جو احتجاج کر رہے ہیں تو یار ان کو چپ کرواؤ. میرا مطلب اس وقت جو ہے آپ کے ISI کے جو سربراہ تھے وہ فیض حمید تھے, اور آپ کے ملک کے جو PM تھے وہ تھے عمران خان صاحب تھے. اور اس موقف کو جو ہے شوکت عزیز صاحب کے موقف کو کل کے ایک پروگرام میں لطیف کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ ہاں یہ اس وقت عمران خان نے بھی یہ بات جو ہے وہ غلط کی تھی, اور ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, بلکہ ان کو شوکت عزیز کا ساتھ دینا چاہیے تھا. چلیں خیر, اس پر میرا مطلب ہے کہ دیکھتے ہیں صاحب ماضی میں اگر کچھ غلط ہوتا رہا ہے, وہ چاہے کسی نے بھی کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, نون لیگ ہے, یا کوئی بھی ہے, اگر ماضی میں کوئی غلط کام ہوتا رہا ہے, غلطی ہوتی رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جواز بنا کے آئندہ بھی آپ ایسا کریں, اور جو آپ کر رہے ہیں اگر کوئی غلط کام تو اس کو یہ کہہ کے جواز فراہم کریں نہیں جی ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. آخر کبھی تو آپ نے سدھرنا ہے نا, کبھی تو آپ نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. تو یہ اب دیکھیں نا 1 صدی ہونے والی ہے, کتنے 20-25 سال جو ہے نا وہ آپ کے باقی رہ گئے ہیں پورے 1 صدی ہونے میں. ہم سے بعد میں جو ملک آزاد ہوئے وہ دیکھیں کہاں پہ پہنچ گئے. انہوں نے اپنے جو نا رویے تبدیل کیے اور اپنی سوچ کو بدلا, اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے, آئین اور قانون کے مطابق چلے, تو وہ ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے, اور ہم آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ امریکی صدر بائیڈن نے جو ہے وہ شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ جو موجودہ پاکستان ہے حکومت ہے اس کو ہر طرح کا انہوں نے تعاون کا جو ہے وہ یقین دلایا ہے, اور اس پر PM صاحب جو ہمارے ملک کے PM ہیں میاں شہباز شریف کو مبارکباد کے پیغامات بھی بھیجیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خط جو ہے یہ کافی طویل عرصے کے بعد آیا ہے, نہ اس سے پہلے کوئی فون کال آئی ہے, نہ اس سے پہلے کوئی خط آیا ہے, یہ اچانک میرا مطلب امریکہ کو خط لکھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ جو صاحب اس خط کے لکھنے کے پیچھے جو وجوہات ہیں یا ضرورت ہے جو بائیڈن کی, وہ میں نے اپنے ایک ولاگ جو ہے نا اپنی واچ دوسرا چینل ہے ہمارا, اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے. لیکن یہ خوش آئند اس حوالے سے ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت معاشی بحران سے گزر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے
کہ IMF کے ساتھ جو ہے نا اسٹاف لیول معاہدہ یہ چند دن پہلے ہوا ہے، اس میں $1 ارب کی جو ہے نا منظوری ہوئی ہے. مزید جو ہے نا ہمیں چاہیے رقم جو ہے. تو پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے لازم ہے کہ بیرون ملک سے سرمایہ کاری ملک میں آئے. تو یہ جو خط لکھا گیا ہے جو بائیڈن کی طرف سے ہماری حکومت کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوگا اس حوالے سے کہ یہ پوری دنیا کو دکھا سکیں گے. دیکھیں جی، دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ جو نا ہمیں انڈورس کر رہی ہے، خوشی کا اظہار کر رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی جو نا معاشی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو بھی اقدامات پاکستان کرے گا ہم اس کی سپورٹ کریں گے. تو آپ ہمارے ملک میں جو وہ کریں، سرمایہ کاری کریں، وہ یہ سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کریں گے اور اس سے دیگر جو نا ہماری حکومت جو کچھ فائدہ اٹھا سکتی ہے. اب سارے نکات اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہے اور وقت بھی نہیں ہے کہ وہ سارے بیان کیے جائیں. بہرحال یہ ایک جو نا اس حوالے سے بڑا خوش آئند ہے. لیکن سر، آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جو بائیڈن کا جو خط آیا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو، اس امریکہ میں اس سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی سبکی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے کوئی دھچکا لگا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو خط ہے یہ جو ہماری حکومت کو موصول ہوا ہے تو وہ زیادہ خوشی کے ساتھ میانے پہ بجا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں تسلیم نہیں کرتے، امریکہ نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے تو اب ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ جو بات کہتے ہیں وہی اول اور وہی آخر ہوتی ہے. یہ آپ کے خیال میں کیا معاملات ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا اس نہیں سمجھتے کہ کوئی دھچکا لگا ہوگا؟ جی بالکل. یہ امریکہ میں جو لابی کام کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی ناکامی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو صاحب اس میں ان کی ناکامی سے زیادہ دوسرا فیکٹر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ امریکہ میں نومبر میں ہونے جا رہے ہیں الیکشن. ان الیکشن میں آپ نے دیکھا، میں نے اپنے ویلاگ میں بھی ذکر کیا ہے، ٹرمپ جو ہے نا وہ مسلسل عمران خان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو وہ امریکہ میں جو پاکستانی ہیں وہاں کے نیشنل حق کے رائے دہی رکھتے ہیں، ان کا بڑا فیصلہ کن کردار ہوتا ہے. اس میں زیادہ تعداد گو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ہے. ان کو ون کرنے کے لیے ٹرمپ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو یہ ضرورت تھی. خط جو ہے نا ایک اس میں فیکٹر یہ بھی تھا بائیڈن کا یہ جو خط لکھنا ہے کہ وہاں پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمدردیاں رکھنے والے لوگ ہیں کم از کم ان کو میں ون کر سکوں. ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. تو یہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سبکی ہوئی ہے یا ناکامی، ایسی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ جو نا امریکی جو دو امیدوار ہیں صدارت کے، جو بائیڈن اور ٹرمپ، یہ ان کی جو نا آپس میں ایک لڑائی ہے، سیاسی لڑائی، الیکشن مہم ہے. یہ اس مہم کا ایک نتیجہ ٹرمپ کی طرف سے عمران خان کے لیے اظہار محبت سوشل میڈیا پہ وہ گردش کر رہی ہیں، ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. بائیڈن اب یہی کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا ہے. اچھا طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، انہوں نے اپنی جماعت کے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، ان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ جو ہے نا روابط نہ بڑھائیں، وفاق کے ساتھ روابط بلکہ ختم کر دیں، کیونکہ ہم نے موجودہ حکومت کے خلاف جو دھاندلی کی پیداوار ہے اس کے خلاف جو ہے عید کے بعد تحریک شروع کرنے والے ہیں. اس لیے آپ جو ہے نا اپنا جھکاؤ جو ہے نا وہ ختم کر دیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جو صاحب یہ اسد کیسر صاحب کا یہ کہنا علی امین گنڈاپور کو کہ وفاقی حکومت کے ساتھ تعلقات نہ رکھے جائیں یا نہ بڑھائے جائیں، یہ سراسر میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے، یا اس کو کہہ لیں کہ خودکش بمباری جو ہے نا، اگر علی امین گنڈاپور اس پر عمل کریں گے تو خودکش حملہ کریں گے وہ اپنے اوپر. ایسے حکومتیں کیسے چلتی ہیں جو حساب صوبوں کے ساتھ؟ آپ دیکھیں نا ایک وفاق کی ایک اکائی ہیں، تو پھر آپ کے معاملات ہیں ان کے ساتھ جو نا فنڈز کے ہیں، بہت سارے آپ نے ان سے فنڈز لینے ہیں، منصوبے لینے ہیں. سب سے بڑی بات وہ جو پیسے ہیں مسلسل جو ہے نا کچھ سالوں سے آپ کے اسمبلیاں موجود میں آ چکی ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھ کے آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ دھاندلی اپنی جگہ الگ، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس وقت انکمبنٹ حکومت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی اور دیگر 4 جماعتیں جو نا اس کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہیں. تو اس گورنمنٹ کے ساتھ آپ بگاڑ کے نا چل نہیں سکتے. یہی غلطی آپ نے پہلے بھی کی تھی، پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا تھا، نہیں جی ہم نئے الیکشن کروائیں گے، اور پھر وفاق میں بھی جو کچھ ہوا وہ بھی سارا آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس طرح کی غلطی جو ہے نا، یہ تھوڑا سا تحریک انصاف کا ایک تھنک ٹینک جو ہے
لوگ ہیں, مجھے نہیں پتا اس میں کون کون شامل ہے, ان کو جو ہے نا اس پر سوچنا چاہیے, اور اس طرح جو منہ میں آئے ایک دم کہہ نہیں ڈالنا چاہیے. یہ اس طرح جو ہے نا معاملات نہیں چلتے. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے بہت سے مسائل جو ہے نا پیدا ہو سکتے ہیں اس وجہ سے, اگر یہ اسد کیسر صاحب نے جو بات کی ہے اس پر عمل کیا جائے تو. جی سر. اچھا سر, آپ کو بالکل معلوم ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جس وقت اپنا انہوں نے وزارت اعلیٰ کا اقتدار سنبھالا تھا, تو انہوں نے فوری طور پہ جو پہلا حکم نامہ جاری کیا تھا وہ تھا پنجاب میں پنجاب صاف ستھرا. یعنی کہ پنجاب میں انہوں نے کہا تھا مجھے کسی جگہ جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر نظر نہیں آنے چاہیے, اور اس کو جو ہے نا آپ نے پنجاب کو ہر گلی محلہ ہر گاؤں نگر ہر جو ہے نا وہ آپ نے صاف کرنی ہے. اور اس کا جو ہے نا وہ کل آخری دن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا جو پہلا حکم تھا اس پر وہ کہاں تک کامیاب ہوئی ہیں, اور کیا آپ کو پنجاب جو ہے وہ صاف ستھرا نظر آ رہا ہے؟ جو سر پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ جو اعلان کیا تھا صاف ستھرا پنجاب, اس حد تک تو درست ہے, لیکن یک بارگی انہیں پورے پنجاب میں جو نا اس طرح کی مہم شروع کرنے کے احکامات اگر کوئی انہوں نے جاری کیے ہیں تو وہ نہیں کرنے چاہیے تھے. ان کی ترجیح جو ہے نا وہ غلط ہے. اس میں وہ سب سے پہلے اگر اپنے صرف لاہور کو, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پورے لاہور کو, بلکہ لاہور کے آپ 4-5 حصے کر لیں, کسی ایک حصے کو جو نا سب سے پہلے ماڈل بنائیں کہ یہ ہم نے صاف کرنا ہے, تو اس کو اگر اس پر عمل آپ کر لیں تو یہ سب سے بڑی بات ہوگی. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو نا اوپر جاتا ہے. پہلے آپ ایک سٹی, دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا جو نا اس پہ پورے جتنے آپ کے وسائل ہیں, افرادی وسائل ہو گئے, مالی وسائل ہو گئے, وہ لگا کے کہیں پہ آپ جو نا ایک مثال قائم کریں. مثال کے طور پہ لاہور کا کوئی ایک علاقہ ہے جو بہت زیادہ گندگی میں اٹا ہوا ہے یا ڈوبا ہوا ہے, تو وہاں پہ جو نا آپ اس کی صفائی ستھرائی کر کے وہاں پہ درخت پودے لگا کے اس کی ایک مثال قائم کریں, دوسروں کو پھر دکھائیں. پھر اس کے لیے کچھ جو نا وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں, عوام کی شرکت جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے. چوہی صاحب, جی جی, عوام کی پارٹیسپیشن کے بغیر اس طرح کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا. اس میں 2-3 پہلو میں ذرا ڈیٹیل سے بات کروں گا. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ آپ عوام کو اس میں شامل کریں. انہیں کہیں جی کہ آپ جو نا اپنے گھروں, اپنے گلی, اپنے محلوں میں صفائی ستھرائی کر کے وہاں پہ پودے لگائیں. اگر زمین میں جگہ نہیں ہے تو بڑے گملے جو نا وہ کریں, اس کے لیے وسائل آپ کو حکومت دے گی, اور جو سب سے زیادہ پودے لگائے گا اس کو کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی انعام یا اس طرح کا لالچ جو نا وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو, اور پھر لوگ جو نا اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پھر یہ چلو جو بھی ہے ہو گیا. اب اس میں جو نا نئے سرے سے اگر کریں, جس طرح میں نے بتایا نا, ایک شہر جو نا اس کو پہلے کر کے ایز اے ماڈل لیں اور اس میں جو نا یہ مہم شروع کریں. اور سب سے بڑی بات جو ہے نا چوہی صاحب, اس کے پیچھے پلاسٹک کے جو بیگ ہیں, پلاسٹک کے جو لفافے ہیں, ان کو ختم کر دیں تو باقی جو نا معاملات سارے خود بخود آسان ہو جائیں. اب دیکھیں ہمارے جتنے سیوریج سسٹم ہیں, سیوریج کے چینل ہیں, میں راول پنڈی میں ہوں تو یہاں پہ ہمارا نالا لئی اور اس میں گرنے والے جتنے بھی دیگر نالے ہیں وہ بالکل اٹے ہوئے ہیں مٹی سے اور سلٹ سے, اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پلاسٹک کے بیگ ہوتے ہیں. ذرا سی بارش ہوتی ہے تو سڑکیں اور گلیاں جو ہے نا تالاب کا منظر پیش کرنے لگ پڑتی ہیں, اور لوگوں کے گھر جو ہے نا اس میں ڈوب جاتے ہیں, بے انتہا نقصان ہوتا ہے. تو یہ پلاسٹک کے جو بیگ ہیں ان کا استعمال جو ہے, ان کی جو نا جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے کارخانے, ان کارخانوں کو فوری طور پر بند کیا جائے, اور جو مارکیٹ میں پڑے ہوئے چلیں وہ ڈسپوز آف ہو جائیں گے, لوگ استعمال کر لیں گے, لیکن اس کے بعد نئی کھیپ جو ہے نا, نئی ان کی پروڈکشن نہیں ہونی چاہیے اور نہ مارکیٹ میں آنی چاہیے. ان پر اگر پابندی لگ جائے تو ہمارے صفائی ستھرائی کے اور ماحول کے جو ماحول کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل ہیں چوہی صاحب, یہ آدھے سے زیادہ جو نا مسائل کم ہو سکتے ہیں. جی, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ یہ بات کی ہے, لیکن میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتانا چاہوں گا, پنجاب کی جو اسپوک مین ہیں عظمیٰ بخاری, انہوں نے کہا ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کو صاف ستھرا بنانے کا ایک اعلان کیا تھا اس پر ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ جو آپ کو مختلف چینلز جو کچرا دکھا رہے ہیں, کہتے ہیں یہ روز کا کچرا ہے, ہم روز کا روز کچرا اٹھا کے جو ہے اس کو ڈمپ آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ اس پر یہ نہ کہیں کہ اس پر کوئی کام نہیں ہوا. ہم نے پنجاب کو صاف ستھرا کر دیا, بلکہ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا سر, میرے اپنے علاقے میں بڑی صفائی ستھرائی کا کام جو ہوا ہے, بلکہ میں آپ کو ایک میرے گھر میں بھی بلکہ صفائی ستھرائی ہو گئی ہے. جیسا تھوڑے کاری تے بڑی بہت زیادہ صفائی ہوئی ہے. 3 دن پہلے ڈکیتی پئی ہے, اتنے تھوڑا 8 یا 9 تولے سونا سی, پرائز بانڈ,
اور اسی دوسرے جویلری لیپ ٹاپ وغیرہ جیولری سارا کچھ صفائی ہوئی ہے. نو ڈاؤٹ یہ بات نہیں ہے, آپ اس کو میرے کو دیکھیں, گزارش یہ ہے, میں آپ کو جینوئن بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں نو ڈاؤٹ بڑی صفائی ہوئی ہے. اللہ بات ہے کہ چور جو ہیں وہ میرے گھر کا بھی صفائی کر گئے ہیں. یہ زما بہاری کا آپ کا علاقہ جو ہے نا وہ آلریڈی صاف ستھرا ہے. میڈیا ٹاؤن جو ہے نا وہاں پہ اپنا بھی ان کا بڑا اچھا نظام ہے. ضرورت ایسے علاقوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو حکومت کو مشورے دیے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس مہم کا اگر کوئی بھی آغاز کرتے ہیں تو عوام کی شمولیت بڑی ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ جہاں سے آپ گندگی اٹھاتے ہیں اور گھروں کو لوگوں کو مشورہ دیں کہ وہ پودے درخت لگائیں, تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں. اگر پلاسٹک بیگ جو ہونا چاہیے سر اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے. ہاں, اور وہ جو کیا کہتے ہیں کہ جو علاقے نیچے ہیں وہاں پہ زیادہ گندگی ہوتی ہے اور ابھی بھی اسی طرح پڑی ہوئی ہے. آپ یہ راولپنڈی کے مختلف علاقے جو اسی طرح زیریں علاقے ہیں ان کا دورہ کر لیں. وہاں پہ کوئی ایک جو ہے نا فرد واحد تک نہیں گیا ہے. تو یہ آپ کیسے مان لیا جائے کہ صفائی ستھرائی جس کا آرڈر مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے اس کا کچھ اثر ہوا ہے؟ اچھا طاہر صاحب, گزارش یہ ہے کہ میرا آپ سے آخری سوال ہے. 1 اپریل آپ کو پتہ ہے کہ اپریل کے مہینے میں جو ہے وہ عید بھی آ رہی ہے, لیکن حکومت نے جو ہے نا وہ پٹرول مہنگا کرنے کا عندیہ دے دیا. اور جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس مرتبہ جو پٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے وہ تقریباً جو ہے 20 روپے سے لے کے 25 روپے پر لیٹر جو ہے نا وہ بڑھائی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اضافہ ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اگر یہ اتنی بڑی جو ہے نا بڑھے کی قیمت بڑھائی کی پئی ہے کہ 20 اور 25 روپے, اس سے تو عوام جو ہے وہ بالکل جو ہے پس کے رہ جائیں گے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ اس کو پس کے کیا رہ جائیں گے, وہ آلریڈی پسے ہوئے ہیں. شکر کریں, حکومت کا شکریہ ادا کریں چوہی صاحب, آپ بھی اور عوام بھی, کہ یہ عید کا تحفہ کہہ لیں کہ حکومت نے جتنی قیمت بڑھانی تھی اتنی نہیں بڑھائی. یہ اس کا 1/4 کہہ لیں کہ 25 روپے آپ نے بتایا. 20-25 روپے. ہاں, یہ جتنی قیمت بڑھنی ہے نا اس کا 1/4 ہے جو ابھی بڑھائی ہے. عید کی وجہ سے جو نا حکومت نے ہاتھ اولا رکھا ہوا ہے. اچھا, مہربانی. یہ جب گزر جائے گی نا 2-3 دن عید کے گزر جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا پیٹرول کدھر جاتا ہے, گیس کدھر جاتی ہے, اور آپ کی بجلی جو ہے, بجلی کی وہ جو فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, پتہ نہیں اس کو یہی کہتے ہیں. یہی کہتے ہیں. اس پہ فی یونٹ 7 روپے سے اوپر جو نا اضافہ مانگ لیا ہے متعلقہ جو کمپنی ہے. اور دیگر جو ہے نا کمپنی ہے وہ بھی اپنا جو ہے نا اس میں حصہ جو ہے نا وہ لینا چاہتی ہیں. تو یہ حکومت کی آپ پر مہربانی ہے کہ عید سے قبل جو ہے نا صرف 25 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھ رہا ہے, اور عید کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ معاملہ کدھر جاتا ہے. اور باقی آپ نے عوام کے پیسنے کی بات کی ہے تو وہ تو آلریڈی پیس چکے ہیں. جو سب ایک جو متوسط طبقے کے جتنے بھی لوگ ہیں آرام سے 2 وقت کی بیٹھ کے روٹی کھاتے تھے, یقین جانے ان کو 1 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں. جی ایسے ہی, ٹھیک ہے. طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو کی رونقیں بخشی ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.